औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सीरत पॉडकास्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का दिन मैं समझती हूँ कि बहुत ही ख़ास दिन है, क्योंकि आज के दिन से हम आगाज़ करने जा रहे हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के हवाले से गुफ्तगू का। एक बहुत ही अहम मोड़ है सीरत पॉडकास्ट का। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, अव्वल भी हैं आखिर भी, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो के जिनके आने से हर तरफ बहारें छा गईं और खिज़ाएं ख़त्म हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सबके दिल जगमगा उठे, बातिल के अंधेरे छट गए, हर तरफ रोशनी हो गई। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कि जिन्होंने तहज़ीब व रिवायात को भी बदल दिया और डिक्शन भी बदल दिया, जहनों को बदल दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कि जो खातिमुन नबिय्यीन हैं, शाफ़ाए महशर हैं, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कि जिनका ज़िक्र खुद अल्लाह ने बुलंद किया, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कि जिनसे मोहब्बत और लाड का इजहार अल्लाह करीम ने कुरान हकीम में जा बजा किया, कभी वद्दुहा कह के, कभी वल्लैल कह के, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के, और कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कह के। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कि जो साहिब काबा कौसैन हैं, और ये एहसास सिर्फ और सिर्फ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कि जिन पे खुद अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते दरूद भेजते हैं। एजाज साहब, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से आप हमें बताइए। मैं इसे अपनी स्टीम की जी और तमाम सुनने देखने वालों की खुशबख्ती समझता हूँ कि हम उस मोड़ पे आ गए हैं जिसके बाद हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका जो ज़ाहिर दुनिया में गुजारी आपने, उस पे बात कर रहे जी हैं। हमने इसकी इब्तिदा की थी अहद अलस्त से, जी जब मालिक ने अरवाह को जमा किया और पूछा तुम्हारा रब कौन है, जी तो हमने कहा मेरे हमारे मालिक तू हमारा रब है। फिर अल्लाह ने मिसाक लिया, जी वादा लिया अंबिया से कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में जी मेरा रसूल जी यानी जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तशरीफ़ ले आए जी तो उनकी मदद करना, जी उनका साथ देना, उन पर ईमान लाना। और अगर तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, तुम्हारी वापसी का वक्त आ जाए, तो अपनी उम्मत, अपने लोगों को ये पैगाम दे के आना कि वो इंतज़ार करें। तो बड़े खुशबख्त थे वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार करते रहे। तो इतने दिनों से कोई करीबन 60-65 दिन हो गए हैं हमें ये सिलसिला शुरू किए हुए, तो उसी मामले को हम डिस्कस करते रहे। हमने जो कुछ भी अब तक डिस्कस किया वो सीरत का ही हिस्सा है। हमने आदम अलैहिस्सलाम की बात की, आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम की बात की, नूह अलैहिस्सलाम के बाद हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर आपके घर की बात की, अबुल अंबिया। अबुल अंबिया के दो साहबजादे, दो बेटे, जनाब इस्माइल, जनाब इसहाक। जनाब इसहाक की औलाद और उनसे चलने वाला सिलसिला जिसे अल्लाह करीम बनी इसराइल के नाम से याद करता है, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। और दूसरी नस्ल जनाब इस्माइल से चली, जिसे बनी इस्माइल कहा जाता है। यहाँ पे दो बातें हैं, एक का जिक्र हम करते रहे, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि अल्लाह करीम ने इब्राहिम की औलाद से बनी इस्माइल को चुना, बनी इस्माइल से
بنی کنانہ کو چنا، بنی کنانہ سے بنی قریش کو چنا، جی بنی قریش سے بنی ہاشم کو چنا، حضور کے پردادا، جی اور پھر اس میں سے اللہ کریم نے مجھے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. جی اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں بہترین انسان کی نسل سے ہوں، یعنی جناب عبداللہ بن عبد المطلب، جی اور وہ بہترین انسان کی نسل سے یا اولاد سے ہے جناب عبد المطلب بن ہاشم. سو یہ ہم ذکر کرتے کرتے جی یہاں پہنچے. ایک اور بڑی خوبصورت جی بات اس سلسلے میں ضمن میں ہے کہ جبریل امین آئے جی اور رسول اللہ سے عرض کی، اللہ کے رسول، میں نے مشارق و مغارب، آل ایسٹ آل ویسٹ جی چھانے، جی مجھے بنی ہاشم سے بہتر خاندان نہیں ملا. سبحان اللہ. اور پھر عرض کی، اللہ کے رسول، بنی ہاشم میں مجھے آپ سے بہتر کوئی نہیں ملا. سبحان اللہ. اب یہ جبریل اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، جی جبریل اپنے کسی دوست سے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر رہے، جی وہ پیغام لائے ہیں اللہ کریم کے حکم سے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کنوے کرنے. اب چنی ہوئی نسل، پھر سرکار کا یہ فرمان ہم پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ میرے تمام آبا و اجداد توحید پر تھے اور بڑے گناہوں سے بچے رہے، پاک رہے. تو اب یہ امانت جو جناب آدم علیہ السلام سے چلی تھی، جناب عبداللہ سے ہوتی ہوئی جناب آمنہ کے سپرد ہو چکی. 55 دن پہلے اس بات سے جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، ابرہہ آیا ہے بیت اللہ کو تباہ کرنے. جی محبت والے اب کیا کہتے ہیں کہ وہ سرکار کے گھر یا وادی کے قریب بھی نہیں پھٹک سکا، جی چونکہ 55 دن آپ کی بات ولادت ہے. جی سیدہ فاطمہ، سیدہ آمنہ حضور کی والدہ فرماتی ہیں کہ مجھے خواب میں بشارت دی گئی کہ تمہارے گھر میں بیٹا ہوگا، جی وہ نبیوں کا سردار ہے جی اور اس کا نام احمد رکھنا. جی پھر فرماتی ہیں کہ مجھے سارا وقت بڑی آسانی سے گزر گیا، جی یعنی وہ جو مشکلات اس دوران مائیں یا عورتیں جس تکلیف سے گزرتی ہیں وہ بڑی آسانی سے گزرا جناب فاطمہ، جناب آمنہ، سیدہ آمنہ کا. پھر آپ فرماتی ہیں کہ تارے میرے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میں ان کو پکڑ لوں گی. اب وہ گھڑی جب اللہ کے رسول، اس کائنات کے سردار، دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. صبح صادق کا وقت ہے، ہر طرف تازگی ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، ایک نیا دن کی ابتدا ہونے کو ہے. ربیع الاول کے 11 دن گزر چکے ہیں، یہ 12ویں صبح ہے. اس پہ آگے جانے سے پہلے 1 سال سے مکہ میں قحط ہے، مکہ میں خشک سالی ہے. وہ جو اندھیری رات تھی یہ اس کا اختتام ہے، اب اجالے کی طرف سفر شروع ہو رہا ہے. یہ سحری کا وقت تھا، یعنی 11 کی صبح رات صادق، کی 12 کی. صبح صادق. اچھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ جو وقت ہے یہ بھی ایک پیغام لیے ہوئے ہے کہ 11 کی رات جا رہی تھی، 12 کا دن آ رہا کہ تھا. صبح کہ اندھیرا چھٹ رہا ہے اور روشنی نمودار ہو رہی ہے. دیکھیں ہر آنے والی صبح ایک امید، جی ایک نئی روشنی لے کے آتی ہے. تو اب تو کائنات کی روشنی آ رہی ہے. جی اب تو وہ لمحہ ہے جب اس کائنات میں جب سے بنی اور جب تک رہے گی، اور جن کے لیے بنی، جن کے لیے بنی. اب ہے کیا، سب لوگ، اچھا یہ آج کے ہاسپٹل نہیں تھے اس وقت، آج کے میٹرنٹی ہوم نہیں تھے اس وقت، اس وقت گھروں میں ہی یہ سارا. اور وہ جو جسے ہم دائیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، مڈ وائف کہتے ہیں، اسی قسم کے ایکسپرٹس ہوا کرتے تھے. تو شفا بنت اوف، عبد الرحمن بن اوف کی بہن، اچھا اور فاطمہ بنت عبداللہ،
یہ موجود ہیں سیدنا آمنہ کی ہیلپ کرنے کو، یہ داعیہ ہیں. سب کو امید انتظار ہے کہ سیدہ آمنہ کے گھر اولاد ہوگی. خواہش کیا ہے سب کی؟ جناب عبداللہ کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے جی اور عبداللہ کتنے خوبصورت تھے. یوسف ثانی کہیے، جی بہت ہی حیا والے، بڑی محبت تھی لوگوں کو ان سے، بڑے نفیس، کائنڈ، بڑی خوبصورت شخصیت. جوانی میں ڈیتھ ہو گئی ہے. اب سب کو سب سے پہلے وہی جو عصبیت قبائلی جو نسل چلنے کی بات ہو رہی ہے، سو ان کی خواہش کیا ہے کہ بیٹا اللہ پاک عطا عبداللہ کرے. کے گھر بیٹا ہو جائے. اگر بیٹا ہو گیا تو عبداللہ کا نام زندہ رہے گا. انہیں کیا پتا تھا کہ عبداللہ نہیں، عبداللہ سے لے کے آدم علیہ السلام تک اس نسل کے تمام ماں باپ وہ عزت پانے والے ہیں جو کائنات کو کسی میں نہ نصیب ہوئی جی نہ ہو سکتی ہے. تو اب ان کی خواہش یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہو. بیٹا پیدا ہوا تو ہم سمجھیں گے عبداللہ آ گیا، عبداللہ کی صورت میں اس کا بیٹا آ گیا. اچھا یہ بھی جینیٹک سی بات ہے، جینیٹک کی بات ہے. محاورے بھی بہت ہے کہ باپ پہ پوت، پتا پہ گھوڑا، زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا. تو شکل ہوتی ہے، تصویر ہوتی ہے، ریفلیکشن ہوتی ہے. بے شمار دفعہ بھائیوں کو بھتیجوں میں اپنا بھائی نظر آتا ہے، بے شمار دفعہ باپ کو اپنے پوتوں میں اپنا بیٹا نظر آتا ہے. تو سب کی خواہش کیا ہے کہ اللہ سیدہ آمنہ کو بیٹا عطا کرے. اللہ نے مہربانی کی. آوازیں مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. خوشی سے سارے ایکسائٹمنٹ سے پوچھ رہے ہیں اللہ نے کیا مہربانی کی ہے. تو پتہ چلا عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. اب ان کے لیے یہ اتنی بڑی خوشی ہے جیسے ان کے لیے دنیا کائنات دوبارہ تخلیق دے دی گئی. جناب عبد المطلب کو 100 سال عمر ہے اس وقت، انہیں لگا میں جوان ہو گیا ہوں. جی اپنے کسی بیٹے کی پیدائش پہ عبد المطلب کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی سرکار کی دنیا میں تشریف آوری سے ہوئی. ابو لہب چچا ہے، جی اس کی باندھی ہے، کنیز ہے سویبہ. جی سویبہ جا کے کہتی ہے ابا اتبا نہیں، تمہارے ایک بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. اور ابو لہب بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی میں اسے آزاد کر دیتا ہے. جی جاؤ تم آج سے آزاد ہو، تم نے اتنی بڑی خبر سنائی ہے مجھے، جی تم آج سے آزاد ہو. اور عرب میں غلامی سے آزادی ملنا زندگی ملنے سے بڑی خبر ہے. جی نہیں اب ذرا اس کریم ذات کی مہربانی دیکھیں. جی پہلا سانس لیا دنیا میں غلام آزاد. اور غلام کو آزادی مل گئی. آج کی نشست یہی یہ وہ بات ہم کرنے جا رہے ہیں جو اللہ اگر قبول کر لے، سرکار ختمی مرتبہ اگر پسند کر لیں تو ہمارے دیکھنے سننے والوں کی سب کے لیے توشہ آخرت ہے، سب کے لیے کامیابی ہے. آج کی نشست یہی، اور انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، جی آپ کا بچپن جی اور اس سے آگے کی. میری خوش بختی، ہم سب کی خوش بختی، اس ٹیم کی، دیکھنے والوں کی، کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی یہ وہ ذکر ہے جی جو تمام اذکار سے افضل ہے. یہ وہ ذکر ہے جس میں ہمارا رب شامل ہوتا ہے. اور وارفان اللہ کا ذکر اللہ نے خود فرما دیا، میں نے آپ کا ذکر بلند کیا. اللہ کریم فرما رہے ہیں سرکار جی کو کہ میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. جی اور سورہ الدحا میں اللہ کریم فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. جی پیارے محبوب، ہر گزرنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہوگی. ہر آنے والی گھڑی پہلی ہر گھڑی گزرنے سے والی جی یا آنے والی ایک ہی بات ہے نا. جی ہر لمحے آپ کا ذکر بڑھے گا، جی ہر لمحے آپ کی عزت بڑھے گی، ہر لمحے آپ کا فیض، آپ کی رحمت، آپ کی پہچان اس کائنات میں بڑھتی جائے گی. شاید کوئی دن نہیں گزرتا یا کوئی پہر نہیں گزرتا جب کوئی نہ کوئی اس کائنات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان نہ کر رہا ہو. بے شک یہ وہ ایک پرپیچول عمل ہے جو
شروع ہوا سرکار کے اعلان نبوت سے. جی ویسے تو عہد الست سے ہوا. ایگزیکٹلی میرا خیال ہے یہی کہنا زیادہ عہد الست سے مناسب ہوا ہے. جب انبیاء نے اہل عدل آپ کی مساک نبوت لیا مساک ہے. نبوت اللہ نے وعدہ لیا. جی اور تیسرا وعدہ لیا تھا کہ اپنی قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد بھی کے میرا بارے میں محبوب بتائیں آپ کے زمانے میں آپ کی قوم میں گے. جی میرا رسول آئے تو اس کی تائید کرنا, اس کی مدد کرنا, اس پہ ایمان لانا. جی تو وہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. ہر آنے والے لمحے میں, ہر آنے والی گھڑی میں یہ بڑھتا ہے. اور جیسے یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پہ اذان ہو رہی ہوتی ہے, اور جب بھی اذان ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر. ہر وقت اس کائنات میں اذان جی. کی صورت میں ہر لمحے جی یہ دنیا کا کلاک اینڈ کیلنڈر اس طرح بنا ہوا ہے ایگزیکٹلی. کہ وہ ہر لمحے 24 گھنٹوں میں ذکر ہوتا رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے 1 سال پہلے جی قحط کا سماں تھا مکہ میں. سبزہ نہیں تھا, پھل نہیں تھے, بڑی مشکل صورتحال تھی. جی تو جس سال سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے, آپ ربیع الاول میں جی. پیدا ہوئے. اور ربیع الاول کا مطلب ہے بہار کا پہلا مہینہ. جی ٹھیک. اور یہ آپ اتفاق دیکھیں کہ چونکہ جو لونر کیلنڈر ہے قمری سال, اس میں مہینے بدلتے رہتے ہیں. یعنی کبھی آپ کو رمضان شریف جنوری میں ملے گا, کبھی آپ کو مارچ میں ملے گا, کبھی جون میں ملے گا, کبھی اکتوبر میں ملے گا, کبھی دسمبر میں ملے گا. اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. ہر 34-35 سال بعد, 36 سال بعد یہ ریپیٹ ہوتا ہے. جی اگر جنوری میں رمضان تھا تو پھر جنوری میں رمضان آئے گا. تو یہ اس کائنات کے ڈیزائن کرنے والے کا ڈیزائن دیکھیں ذرا. جی جی نہیں, 22 اپریل جی کو سرکار تشریف لاتے ہیں دنیا میں 571 عیسوی, جی. اور 12 ربیع الاول جی اور کچھ کے مطابق 9 ربیع الاول. یکم فیل. جی اب جو آپ نے تھوڑی بات کی اس کی وضاحت میں دیتا چلوں. سرکار ختم مرتبہ کا اپنا فرمان ہے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا, جی مجھے پیر کے دن نبوت عطا کی گئی. جی جی ایک بات تو طے ہو گئی کہ سرکار ختمی مرتبہ پیر کے دن پیدا ہوئے تھے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. جی کسی تاریخ دان یا کسی بھی اسکالر نے اس میں اختلاف نہیں کیا کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے. جی ربیع الاول میجورٹی, بہت بڑی میجورٹی, جی اور ادر ایبسولوٹ میجورٹی کہتی ہے کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے. جی. کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں پیدا ہوئے, جی لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں اور ان کے پاس کوئی محکم دلیل بھی نہیں ہے. اب واحد فرق رہ گیا, کچھ اسکالرز کے مطابق سرکار 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, جی کچھ کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, اور کچھ کے مطابق 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. 2 چیزیں طے ہو گئیں, سرکار پیر کے دن پیدا ہوئے, ربیع الاول میں پیدا ہوئے. اب یہ جو دنوں کا اختلاف ہے یہ بڑا بے معنی ہے. جی بالکل. اصل تو کائنات کی وجہ تخلیق جی اللہ نے بھیجی ہے, جی اور سرکار کی صورت میں جمہور یا سب سے زیادہ تعداد 12 ربیع الاول کی, اور کچھ 17 کی بھی ویسے بات 17 میں نے کی 9 جی 12 اور 17 جی یہ تینوں تاریخ بیان کی جاتی ہے. پیر کے دن پیدا ہوئے, پیر کو صبح پیدا ہوئے, اور عرب کا بہار عرب میں بھی چل رہی تھی. جی یعنی صرف نام کو ربیع الاول نہیں تھا, جی. حقیقت میں بھی بہار ہی چل رہی اور تھی. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جب وہ تشریف لے آئیں تو اگر کہیں خزاں بھی تھی تو بہار میں بدل جائے گی. بہار میں بدل جائے گی. بالکل ایسے, بالکل ایسے. وہ سرکار کے تشریف لانے سے سب کچھ بدلا, زبردست ہریالی ہو گئی, پھل بہت آئے, سبزیاں اور گندم اور فصلیں بہت اچھی ہوئیں, جی دودھ بہت وافر مقدار میں اس سال میں ملا لوگوں کو. اب تھا کیا, جناب عبداللہ جو بڑی جوانی میں دنیا تشریف لے گئے, وہ جن کے بدلے میں 100 اونٹ جی قربان کیے گئے, وہ جو سب کو بہت پیارے تھے. جی اب لوگوں کو یہ بڑی خواہش تھی
اور یہ خواہش خاندانی بنیاد پہ تھی، جی قبائلی بنیاد پہ تھی، جی اس زمانے کے رواج کے مطابق تھی کہ اگر عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا جی تو ان کی نسل چلتی رہے گی، جی جی کیونکہ عرب کے ہاں یہ تصور یا یہ خیال تھا کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، جی سو وہ نسل قائم رہے گی۔ بٹ یہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ دنیا کی تمام نسلوں کے لیے، دنیا کے تمام قبیلوں کے لیے، جی دنیا کے تمام خطوں کے لیے، دنیا کی تمام مخلوق اور اس کائنات کے خالق کی ربوبیت جس جہان میں موجود ہے، اس جہان کے لیے اللہ کریم نے اپنی رحمت بھیج، رحمت رحمت للعالمین، للعالمین تمام عالمین کے لیے رحمت۔ سو سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مبارک سلامت خوشیاں۔ ہمارے بچپن میں ہم سنتے تھے والدین سے گھی کے چراغاں، جی لڈو بانٹے تھے، یا جو بھی خوشی کا ایک جی بیٹے یا بیٹی کے پیدا ہونے پہ، اولاد کی نعمت پہ منایا کرتے تھے، بیٹے پہ ذرا زیادہ منایا کرتے تھے۔ جی تو اس زمانے کے مطابق ایک خوشی کا سما، ایک میلہ لگ گیا۔ اب سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے سب سے بڑی نعمت ملی سویبہ کو، جی ابو لہب کی باندھی۔ وہ جا کے یہ کہہ رہی ہے ابا عتبہ، جو بلانے کا طریقہ تھا کنیت سے، یا سردار یا مالک، جو بھی لفظ استعمال کیے ہوں گے، اللہ نے تمہارے بھائی کو، مرحوم بھائی کو بیٹا عطا کیا ہے۔ اور ابو لہب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے بھتیجے کے پیدا ہونے پہ، جی یعنی وہ سرکار ختم مرتبت کے نبوت کا قائل نہیں ہے، ابھی تو پتہ بھی نہیں کسی کو۔ جی جی اچھا پتہ تھا تو جناب عبد المطلب کو پتہ تھا، یا ان کے خاندان کے لوگوں کو پتہ تھا، جی اس چین کو پتہ تھا، یہ ان میں سے نہیں تھا جو اس چیز کا قائل تھا یا مانتا ہو، بٹ صرف بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا۔ جی سو سرکار کے دنیا میں پہلا سانس لیتے ہی غلامی آزادی میں بدل گئی۔ جی یہ کائنات کا ایک ایسا معجزہ معاملہ ہے جو شاید اس سے پہلے نہیں ہوا، اور عرب میں آزادی جو ہے، غلامی سے آزادی زندگی سے بڑی خبر تھی۔ ایگزیکٹلی اب سیدہ آمنہ سرکار کو دودھ پلاتی ہیں، اور جناب عبد المطلب کو بیٹا یا پوتا دیا جاتا ہے جی کہ اللہ نے عبداللہ کو بیٹا دیا ہے۔ جناب عبد المطلب کی خوشی دیدنی ہے، جی ان کی مسکراہٹ، ان کے چہرے کا گلو، اور اس کائنات کے آخری نبی کو گود میں لے کے، جی اعلان 40 سال بعد ہوا ہے، عبد المطلب جانتے ہیں جی جی کہ میں نے کسے۔ اب اس وقت جناب عبد المطلب کے 9 بیٹے یاد ہیں، 2 بیٹے چھوٹے ہیں۔ 9 بیٹے حیات کون سے جو قربانی کے وقت موجود تھے؟ جناب عبداللہ ان میں سے چلے گئے 10 میں سے، اور 2 بیٹے بعد میں پیدا ہوئے۔ عباس کی عمر 3 سال ہے، عباس بن عبد المطلب کی، جی اور حمزہ کی 6 دن ہے۔ جی جناب عباس کو جناب عبد المطلب دکھاتے اپنا پوتا، اور محبت سے کہتے ہیں عباس کو، یہ دیکھو کتنا پیارا بھائی ہے تمہارا، کتنا خوبصورت منظر جی۔ ہوگا۔ اور بڑے خوش ہوئے ہوں گے عباس بھی، بچے چھوٹے بچے کو دیکھ کے اپنی جگہ ایکسائٹمنٹ فیل کرتے ہیں۔ جی اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا، وہ اس بیٹے کو جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اللہ کے گھر سجدہ شکر ادا کرنے گئے، طواف کرتے ہیں جی اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک عبداللہ کے بیٹے کی صورت میں، دوسرے ختمی مرتبت کی نعمت ملنے کی صورت میں۔ اب یہاں پہ ایک کلیئرٹی بھی دینی ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے جا کے بتوں کو سجدہ کیا یا حبل کے سامنے پیش کیا سرکار ختمی مرتبت کو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ اس کائنات کے سردار کی پیدا ہونے کی خوشی اور کمال کو انڈرمائن کرنے کی یا نگیٹ کرنے کی کوششیں جس نے بھی کی۔ ہاں بت موجود تھے، چونکہ اس وقت بیت اللہ میں بت موجود تھے، جی اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر دیتے ہیں، 13 سال مکہ میں رہتے ہیں، پھر 8 سال 6 سال
مدینہ منورہ میں رہتے ہیں, صلح حدیبیہ ہوتی ہے, واپس جاتے ہیں, 7ویں سال سرکار جب عمرہ کرنے آتے ہیں, جی فتح مکہ کا جو موقع ہے تب تک نہیں, فتح مکہ تو بعد کی بات ہے نا, جی اس سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء جسے کہتے جی ہیں, جی سرکار نے جو عمرہ ادا کیا وہ تو وہاں موجود تھے, سرکار نے اس کو طواف کیا. جی اب سرکار کے طواف کا مطلب یا مقصد کیا تھا؟ جی اللہ کی بڑائی, اللہ کے گھر کی عظمت. وہ موجود بت ان کی اس وقت قوت نہیں تھی کہ ہٹا سکتے, سب بت وہیں موجود رہے اور آپ نے طواف کیا, آپ نے عمرہ کیا. سرکار ختمی مرتبت سے بڑا توحید پرست تو اس کائنات میں نہیں ہو سکتا, یقیناً کوئی نہیں ہو سکتا, سرکار سے زیادہ ہدایت یافتہ تو کوئی نہیں ہو کوئی سکتا, بھی نہیں ہو سکتا, ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے حکم پہ چلنے والا تو کوئی نہیں ہو سکتا. یقیناً ان بتوں کی موجودگی میں طواف کیا ہے, عمرہ کیا ہے. یا میں اپنی بات کلوز کرتا ہوں. جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اٹھا کے طواف کیا, سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ سے ان کی نیک زندگی, لمبی زندگی, وہی جو والدین اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں, اچھے نصیب, رزق کا باعث, عزت کا باعث بننا, یہ سارا کچھ کیا اور گھر واپس لے کر آئے. جی یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ جناب عبد المطلب نے سرکار کو حبل کے سامنے پیش کیا یا کسی بت کے سامنے پیش کیا, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. ویسے جو عرب کلچر کے حوالے سے بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اس زمانے میں چونکہ بہت سے لوگوں نے اپنے مختلف قسم کے بت رکھے ہوئے تھے, اور اسی طرح سے جو دین حنیف پہ تھے تو وہ بھی وہاں طواف کیا کرتے تھے, اور جن کے بت تھے وہ بھی, تو ہر ایک جو مذہب کے لوگ تھے. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے آج کی بات کلوز کرتے ہیں. لیٹس سے آپ ویسٹرن کنٹری میں کسی وقت موجود ہیں اس وقت, جی اذان نہیں ہوئی, آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے کوئی پاک صاف جگہ دیکھی, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے دائیں بائیں کون گزر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, نہ تو آپ کے کنٹرول میں, نہ آپ کو فرق پڑتا ہے. آپ نے تو اپنے مالک سے رابطہ قائم کیا ہوا ہے, جی جس کے حضور بندگی اور سجدہ کر رہے ہیں آپ. تو یہی جناب عبد المطلب, اور میں نے مثال دی اور آپ کو, بیت اللہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی. بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہمیشہ ہی جی رہا ہے. جی بالکل. سو یہاں ایک چیز جو چونکہ آج کے ایپیسوڈ میں جو ہم نے ڈسکشن کی, مجھے لگتا ہے ایک ربیع الاول کے حوالے سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو وہ بھی پیر کا دن اور 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو جہاں بہت سی اور خوبصورت باتیں ہوئی ہیں اور ایک انقلاب آیا ہے, تو وہاں ایک یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس سال میں اللہ کریم نے جتنی بھی مائیں تھیں ان کو بیٹے عطا کیے. جی یہ بھی بالکل ایسی بات. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. اگر آپ فارس کی بات کریں جی تو فارس میں, یا جسے آج ہم ایران کہتے ہیں, اس میں زرتشت مذہب جی کے ماننے والے تھے, آگ کی عبادت کرنے والے یا آگ کو سب سے مقدس سمجھنے والے. تو ان کے ہاں ایک آتش کدہ 1000 سال سے روشن تھا, جی 1000 سال سے اس کی آگ جل رہی تھی. جی اور وہ آتش کدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لاتے ہی خود بخود بجھ گیا. یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن تھی اصل جی میں. بڑا کلیئر تھا جی کہ اب آگ کو, خدا ماننے والوں کو یہ سمجھانے والا آ گیا کہ یہ خدا نہیں ہے, اور اللہ خدا ایک وہ ہے جو اس کائنات کا خالق ہے, جی جو اس کائنات کا مالک ہے, جو وحدہ لا شریک ہے. کسرا بادشاہ کے جی محل کی 14 برجیاں گر گئیں. جی نہیں, اب دیکھیں, نہ زلزلہ آیا نہ طوفان آیا, اور وہ اپنے آپ گر گئی. نہیں تو کسی نے تو ان کو حکم دیا تھا نا, اور یہ بتایا تھا کہ اب یہ حکومت زیادہ چلنے والی نہیں, جی اب یہ نظام زیادہ عرصہ باقی نہیں رہے گا. جی بحیرہ سادہ, جی کچھ تاریخدان اسے ساوا کہتے ہیں, جی سادہ سین الف دال ہے جی اور کچھ سین الف واو ہے. جی سادہ یا ساوا یہ رے کے علاقے میں پایا جاتا ہے. وہ یک پچک خشک ہو گیا, اس کا پانی ختم ہو گیا. یعنی وہ ایسے عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کائنات میں کچھ ایکسٹ آرڈنری ہوا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ ایک جو بحیرہ ہے جس میں اتنا پانی ہے وہ ایک دم سے خشک ہو جائے. اگر آگ گلزار بن سکتی ہے, جی اگر بحر کلزم اور نیچے دلدل, یہ جو سمندر کی دلدل ہوتی ہے
یا سمندر کا کیچڑ ہوتا ہے، یہ کوئی 6 انچ 1 فٹ کا نہیں ہوتا، جی نہیں؟ تو وہ کیسے اتنا خشک ہو گیا کہ وہاں سے گھوڑے بھی چلے جائیں، وہاں سے وہ راتھ بھی گزر جائیں، وہاں سے لوگ بھی چل کے چلے جائیں، وزن بھی اٹھائے ہوئے ہیں. وہ جو مالک ہے نا، جی کن فیکون والا مالک ہے، اس کے لیے صرف ارادہ کرنا، وہ ارادہ کرتا ہے اور مخلوق بے شک ایسا ہے. کن فیکون ہو گئی. تو یہ اتنی عجیب باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ مادی اعتبار سے سوچے تو بڑا مشکل اور عجیب لگتا ہے. کہیں پہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہاں کے لوگ چونکے ہوں، انہوں نے کچھ سوچا ہو. مجھے یہ بتائیے، جس آتش کدہ میں 1000 سال سے آگ جل رہی ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، ان کے لیے کتنی بڑی خبر ہوگی؟ آگ بجھ گئی. انہیں ہمارے ریزن کسی کو سمجھ آئی ہوگی اچھا، آپ کے خیال 1000 سال میں آپ ذرا اندازہ کریں، جی اگر ہم کامن پیریڈ نکال لیں میرے اور میرے والد کے درمیان، تو کوئی 50 سال کا وقت درمیان میں گزرا ہوگا، جب میرے والد بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا. ٹھیک، اس سے پہلے میں نہیں تھا، اور اس کے بعد میرے والد اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اگر 50 سال کا ہی ہم ایک ایوریج نکال لیں تو کم از کم 20 جنریشن چاہیے 1000 سال میں. جنہوں نے 20 جنریشن سے نہیں سنا تھا، ان کے لیے تو معجزہ ہے نا، ان کے لیے تو معجزہ ہے کہ یہ آگ کبھی بجھتی نہیں ہے. جی 20 نسلوں سے یہ سن رہے ہیں کہ یہ آگ جلتی ہے، ہر وقت جلتی ہے، 24 گھنٹے جلتی ہے. ان کے لیے آگ کا بجھ جانا آپ کا خیال ہے صرف خبر ہوگی؟ وہاں تو صف ماتم بچ گئی وہاں ہوگی. سانحہ ہوگا. لیکن تو اس زمانے میں بھی جو علم والے ہوں گے یقیناً وہ جان گئے ہوں گے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو آخری نبی کے آنے کی جی جی جی. اچھا یہ دیکھیں، یہ جو علم والے تھے نا، جی ابھی اب آپ نے بات کی ہے تو ہم اس طرف چلتے ہیں. جس رات یا جس صبح جی سرکار ختم مرتبت پیدا ہوئے ہیں، مکہ میں ایک یہودی رہتا ہے جی یا آیا ہوا ہے تجارت کے لیے. جی جی ٹھیک، کیونکہ مکہ میں یہودیوں کا وجود نہیں ملتا آپ کو، تو پروبیبلی تجارت کرنے کے لیے یا کسی کام سے کسی کو ملنے کے لیے آیا ہوا ہے. اور وہ صبح اٹھ کے چیخ چیخ کے پوچھ رہا ہے، مکہ کے لوگوں، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ جی جی اب پورے مکہ کو نہیں پتا، یہ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں ہے کہ Exactly. ادھر کوئی خبر ہے آپ نے پوسٹ کی تو سب نے فارورڈ کی اور پورے پاکستان کو پتہ چل گیا. سو مکہ کے لوگوں کو نہیں پتا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. اس کا نام یوسف ہے، اس یہودی کا نام یوسف ہے. یوسف لوگوں سے کہتا ہے نہیں، آج ایک بیٹا پیدا ہوا ہے مکہ میں. چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جس ستارے کا ذکر کیا تھا کل رات وہ طلوع ہوا. اچھا، اب یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے، جی ستارے تو روز نکلتے ہیں. بالکل. اور تو وہ خاص ستارے کی بات ہو رہی وہ ہے خاص ستارے جو کی صرف اس کوئی ڈیٹیل بھی ہوگی نا. جی جہاں تک میں جانتا ہوں، نہ صرف اورینٹیشن بتائی اور اس کا اینگل، وقت، سب کچھ، برائٹنس، ہر چیز کلیئرلی بتائی ہوئی تھی. اور ان کو یہودیوں کو پتا تھا کہ وہ زمانہ بہت قریب ہے، اب یہ کسی بھی دن سورج طلوع ہوا، ستارہ طلوع ہوا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا. نہیں، یہ لوگ تو اس زمانے میں روز نکل کے دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ آ گیا جو موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا، جی اس ستارے کے طلوع ہونے کا، وہ نبی پیدا ہو گیا یا نہیں ہوا. جی اور یہ بھی پتا ہے کہ آخری نبی ہے. جی بالکل. پھر وہ لوگوں سے کہتا ہے پتہ کرو، جی اور فردر کہتا ہے اگر یہ بات میری درست ہے ستارے کے طلوع ہونے کی اور جی اس بیٹے کے پیدا ہونے کی، تو نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی، ہمارے لیے ماتم کرنے کا مقام ہے. ہمارے لیے ماتم کرنے کا مقام ہے کہ نبوت ہماری قوم سے نکل گئی. جی اور قریش، عرب، مکہ والوں، تمہیں مبارک ہو، وہ نبی آیا ہے جس کا دین مشرق سے مغرب تک پھیلے گا، جی جو اس کا ساتھ دے گا عزت پائے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک یہودی. کب کہہ رہے ہیں؟ جس صبح سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور ابھی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. ویسے دیکھا جائے تو جتنے لوگوں کے سامنے اس نے بات کی ہوگی ان لوگوں نے تو اس بات کو رجسٹر کیا اچھا، ہوگا آگے نا. چلتے ہیں نا، ابھی ختم جی. نہیں ہوئی بات. ہاں. اور یہ میں بات آپ کو کوئی قصہ کوئی نہیں سنا جی رہا، جی یہ مستدرک کی حدیث ہی سنا رہا ہوں میں آپ کو، المستدرک للحاکم. پھر وہ کہتا ہے کہ اس بچے کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے. جی اب اگلی صبح جی وہ اور کچھ لوگ اس تلاش میں نکلتے ہیں جی کہ کیا رات کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے.
جی پتہ چلتا ہے عبد المطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے. اب یوسف کی تو پہلے ہی جان نکلی ہوئی ہے. وہ فوراً جناب عبد المطلب کے گھر آتا ہے اور منت کرتا ہے آپ کی بڑی مہربانی جی مجھے وہ بیٹا دکھا دیں. جب وہ بیٹا دیکھتا ہے آپ کو کمر کی طرف سے دیکھتا ہے تو مہر نبوت بھی نظر آ جاتی ہے. اب اگر کوئی یہ گمان کرتا ہو کہ سرکار کے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ نبی ہیں نہیں ہیں یا نبوت کب ملی کب نہیں ملی، پتہ نہیں کس بحث میں ہم پڑے رہتے ہیں. نہیں، اس یہودی کو پتہ ہے، نہ صرف پتہ ہے پوری نشانیاں پتہ ہے. اس کا نام یوسف ہے. المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 4177 ہے جو میں بتا رہا ہوں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو جی جی جب ان کے انفارمیشن سے مختلف بات پتہ چلتی ہے تو بہت دفعہ وہ ریجیکٹ کرتے ہیں یا کہتے ہیں یہ داستان گوئی ہو رہی ہے، بنا کے سنایا جا رہا ہے. ہم اس سیرت پوڈ کاسٹ کا سب سے پہلا اور بیسک پابندی یہ ہے کہ ہم کوئی غیر ثقہ غیر مستند بات نہیں کریں گے. ہم کسی مسلک کسی عقیدے کی یا اس کے خلاف بات نہیں کریں گے. ہم عقیدوں میں جائیں گے ہی نہیں. جی ہم تاریخی حوالوں پہ سرکار کی عادات سرکار کے احکام سرکار کے بارے میں باتیں کریں گے. جی سو اب یوسف کو پتہ چل گیا جی کہ وہ نبی دنیا میں تشریف لے آئے. یہ تو ہے مکہ. آپ بات کریے نا کہ جی اہل علم کو پتہ چلا ہوگا. جی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جی شاعر رسول جن کی نسبت نعت سے بڑی جی جی بالکل زیادہ جوڑی جاتی ہے اور ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 120 سال ہوئی. جی اس میں سے 60 سال سرکار پر ایمان لانے سے پہلے جی اور 60 سال ایمان لانے کے بعد. جی پہلے تو یہ دیکھیں ایک بندے نے 60 سال تک کسی دین پہ عمل کیا ہو. یہ I'm nearing 60 now. آپ بڑے ریجڈ ہوتے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی When you are young, you are open to anything. You are open to any change. اور جب آپ عمر بڑھتی جاتی ہے نا تو آپ اپنی عادات کے ساتھ اپنے کمرے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی بلونگنگ کے ساتھ اپنے کھانے کی ہیبٹ کے ساتھ بڑے اسٹکی ہوتے جاتے ہیں. سر ایک کمفرٹ زون آپ کا بن جاتا ہے اس سے آپ آپ کو باہر نہیں نکلنا عادت ہو چاہتے. جاتی ہے، آپ اس کو بدلنا نہیں چاہتے. جی تو وہ کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی. جی حسان بن ثابت کہتے ہیں میں مدینہ منورہ میں تھا، جی میری عمر 7 سال تھی 7 ایئرز. جی جی تو ایک یہودی چونکہ مدینہ منورہ میں تو بہت یہودی رہتے تھے چیخ چیخ کر کہنے لگا بنی اسرائیل نبوت تمہارے گھر سے رخصت ہو گئی. آج وہ نبی پیدا ہو گیا جس کا ہم انتظار کرتے رہے جس کا ہم انتظار کرتے ہیں بٹ وہ بنی اسرائیل میں نہیں آیا، وہ عرب میں آیا، وہ قریش میں آیا. جی اور ساتھ وہ کہتا ہے کہ وہ ستارہ جو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا جی وہ طلوع ہو گیا جی اور یہ اس کی ولادت کی نشانی اس نبی کی. جی سو اہل علم تو ساری دنیا میں جانتے بھی تھے انتظار بھی کرتے اچھا تھے. ویسے یہاں اعجاز صاحب ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ 7 سال کی عمر میں جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ جیسے اس یہودی نے اعلان کیا کہ اس نبی کی پیدائش ہو چکی ہے تو بہت سے لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی. اب حضرت حسان بن ثابت یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میری عمر 7 سال تھی تو میں نے یہ اعلان سنا تھا. جی تو اس کے باوجود اچھا ٹھیک، انہوں نے بڑی اچھی ڈائریکشن میں آپ انہوں بڑی نے اچھی ڈائریکشن میں آپ نے 53 بات کی. سال گزار دیے. بہت دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے آپ ایک بات سنتے ہیں بھول جاتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں پھر کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو یاد آتی ہو یہ بات تو دادا جی نے ایک دفعہ بتائی تھی میں نے اس کو غور ہی نہیں کیا. یہ بات تو ابا جی کہتے ہوتے تھے ہم اس وقت اس کو ویلیو نہیں دیتے تھے. یہ دوسرے میری بہن یاد رکھیں ہدایت کا ایک وقت ہے. ہدایت ایمان میرے مالک کی دین ہے ہاں جی. ورنہ جس معاشرے میں پیدا ہوئے جس گھر میں پیدا ہوئے اب اگر یہ بات چلے اس کو ایک اور ڈائمنشن سے دیکھتے ہیں وہ یوسف یہودی جو مکہ میں کسی بھی کام سے تجارت جی سے کسی غرض سے موجود تھا جی وہ عبد المطلب کے گھر گیا جی اس بیٹے کو دیکھا اور وہاں کنفرم کر کے گیا جی کہ یہ وہی نبی ہے جس کا موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا. جی عبد المطلب کو پتہ چل گیا
جی جناب عبد المطلب کو پتہ چل گیا. جی کیا ممکن نہیں ہے کہ یہ بات ابی طالب اور ابو لہب کو نہ پتہ چلی ہو؟ یقیناً. جی. اب ہاشم بن ولید بن مغیرہ وہاں موجود تھا، جی عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب وہاں موجود تھا، عتبہ بن ربیعہ ینگ اس ایج میں تھا، موجود تھا. یہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں؟ پھر میں لوگوں کے نام بتا رہا ہوں جی جو اس وقت موجود تھے جب یہ کانفرمیشن دی ہے یوسف یہودی نے. تو اس اور میں وہ سرکار سٹیمپ جو ہے وہ مہر نبوت ان سب نے بھی تو دیکھی جی ہوگی نا. دیکھی. اچھا اس کے علاوہ نا رسول اللہ کا گھر جس گلی میں تھا اسے زقاق المدکل کہا جاتا تھا. زقاق کے معنی ہیں گلی، اسٹریٹ، ایلی، اور مدکل کے معنی ہیں درمیانی. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس گلی میں موجود تھا جسے مکہ میں الزقاق المدکل یا درمیانی گلی کہا جاتا تھا. یہ گھر حضور کی ہجرت کے بعد عقیل ابن ابی طالب جی. کے پاس رہا اور ان کی جی. اولاد کے پاس رہا، یعنی جناب علی کے بھائی اور بھتیجے کے پاس یہ گھر رہا جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. یہ روزانہ ہم بات کر رہے تھے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے. جی تو پچھلے نشست میں ہم نے ان لوگوں کے نام بھی بتائے ہیں اور میں پھر بڑی ہمبلی یہ سبمٹ کرتا ہوں اگر کسی کو خیال ہو کہ ہم یہ انفارمیشن پتہ نہیں کہاں سے لا رہے ہیں، جی جو ہم سے سورس پوچھنا چاہے اویلیبل ہے. جی جی یہ دو باتیں ہو گئی. جی اہل علم کو ساری دنیا میں پتہ چل گیا. یہ جو جب چاند کو دو ٹکڑے کیا نا سرکار ختمی جی. مرتبہ صلی جی. اللہ علیہ وسلم نے، اب چاند کو دو ٹکڑے کیا انہوں نے عرب میں، شیب ابی طالب سے نکلے مکہ میں. نہیں، ابو جہل اور باقی لوگوں کے کہنے پہ راجہ مالابار انڈیا میں جی دیکھتا ہے جی کہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے. جی نہیں، اور وہ اس بات پہ سرکار پہ ایمان لے آتا ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں، مطلب ویسے تو کہتے ہیں یہ گیتا اور یہ کتابیں بھی شاید اللہ کے نبی پیغمبر ہی تھے جن کی تعلیمات کو بعد میں بدل دیا گیا، تحریف ہو گئی. تو جو بھی الہامی کتاب یا الہامی علم تھا ان کے پاس، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے آخری نبی جب آئیں گے تو جی. چاند کو بھی دو ٹکڑے کریں گے. سو پوری کائنات میں وہ اچھا کسی اور طرف بات چلی جائے گی، ہم اس وقت ولادت پہ ہی بات جی. کریں. اور اس ولادت کے حوالے سے مجھے عیس والی بات یاد آ رہی ہے کہ اچھا عیس. وہ اچھا اس پہ آتے ہیں. جی مکہ سے تھوڑا باہر ایک اور یہودی ہے جس کا نام عیس ہے، اور شام سے تعلق ہے. عین یہ سواد، تعلق اس کا شام سے. مکہ میں کیا کر رہے ہیں؟ میرا بیسک سوال ہے کہ تعلق تو اس کا شام سے ہے. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ مکہ میں یہودیوں کے رہنا نہیں ملتا، مدینہ منورہ میں یثرب میں ملتا ہے. سوائے ٹریول کے آنا، کسی کام سے آنا، میرا اپنا گمان یہ کہتا ہے چونکہ اسے علم تھا تو اس کھوج میں شام سے آیا ہوا تھا کہ وہ وقت قریب ہے جب اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کا، آخری نبی کے پیدا ہونے کا وقت ہے. تو اسی مقصد سے مکہ کے قریب کہیں آ کے پڑاؤ اس نے کیا ہوا ہے. اور اکثر وہ یہ کہتا بھی رہتا تھا کہ جی میں اس سے پہلے کچھ بتانا چاہتا ہوں. یہ لفظ عیس، عین یہ سواد، جی جی یہ عربک نیم ہے. اس کا اصل نام عیساؤ تھا، عین سواد واو. آپ کو یاد ہوگا یعقوب علیہ السلام کے اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جی 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 یعقوب علیہ السلام اور عیساؤ. جی سو یہ عیساؤ نام چلتا آ رہا تھا بنی اسرائیل میں. تو یہ عیس جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک یہودی راہب عیس کے نام سے مکہ کے قریب شام سے رہنے والا تھا، اس کا اصل نام عیساؤ تھا، عرب اسے عیس کہتے تھے. یہ عیس نا لوگوں سے پوچھتا تھا مکہ میں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ اگر اسے وہ کہتے تھے کہ پیدا ہوا ہے تو وہ بتاتا تھا کہ وہ آخری نبی ہے یا نہیں ہے. اس کا انٹریکشن کہیں نہ کہیں جناب عبد المطلب سے بھی ہوا. جی اس نے پوچھا، اب جناب عبد المطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا. جی بزرگ بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ ہماری نسل میں ایک نبی ہوگا
یمن کے ایک نابینا عالم نے انہیں کہا ہے کہ سردار میں آپ کے گھر میں نبوت اور بادشاہت دونوں دیکھ رہا ہوں، اور ان میں سے ایک چیز آپ کو بنی زہرا سے ملے گی. سو بنی زہرا سے بہو بھی آ گئی، جی بیٹا بھی پیدا ہو گیا، یعنی پوتا پیدا ہو گیا. اب وہ ان کو چیزیں ساری ڈاٹ کنیکٹ ہوتے نظر آ رہی ہیں. ایگزیکٹلی. جی اس کے بعد یوسف بھی آ گیا، آ کے منت اللہ کر کے اس نے سرکار کو دیکھ بھی لیا اور بے ہوش ہو کے گر گیا. اچھا یہ یہاں پہ ایک اور میں بات بتانا بھول گیا پچھلی نشست میں، کہ جیسے ہی اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو کے گر گیا. جب اسے ہوش آیا یا دلایا گیا تو وہ ماتمی انداز میں تھا، شدید سوگ اور پریشانی میں تھا. اس نے کہا تمہیں ہوا گیا ہے؟ اس نے کہا بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی. پہلے تو وہ زبانی کہہ رہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس ستارے کی بات کی تھی وہ طلوع ہو گیا تو اب نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی اور عرب میں چلی گئی، بنی اسماعیل میں چلی گئی. اسے کنفرم ہو گیا نا، کنفرمیشن مل گئی اسے کہ یہ تو واقعی وہ ہو گیا. اب وہ صدمہ اس سے آسانی سے برداشت نہیں ہوا. وہ وہاں سے کہتا ہوا نکلا تمہاری قسمت سریا پہ چلی گئی، تمہاری قسمت 7ویں آسمان پہ چلی بے شک ایسے ہی تمہیں وہ نعمت مل گئی جو اس کائنات میں نہ پہلے کسی کو ملی نہ آئندہ کسی کو ملے گی، اور ابد الآباد تک تمہاری عزت بڑھتی جائے گی اس بیٹے کی وجہ سے. اب عیس پہ آ جاتے ہیں. انٹریکشن بھی جناب عبد المطلب سے ہوا عیس کا کسی نہ کسی وقت، اور یہ آتے جاتے سے وہ پوچھتا بھی ہے مکہ میں کوئی بیٹا تو نہیں پیدا ہوا، مکہ میں کوئی بیٹا تو نہیں پیدا ہوا. لوگوں نے کہا پیدا ہوا، تو وہ کہتا تھا نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے جس کا میں پوچھ. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو جاتی ہے تو اب حضرت عبد المطلب خود عیس کے پاس آئے ہیں. چونکہ انٹریکشن بھی ہو گیا، یہ بھی پتہ چل گیا، باقی ساری چیزیں بھی کنیکٹ ہو گئی، تو ان کا یہ ایک لٹمس ٹیسٹ اور کر لیا جائے، ایک بات اور پوچھ لی جائے. اب وہ عیس کے پاس خود چلے گئے اور کہتے ہیں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. یہ نہیں بتاتے کہ میرے گھر پیدا ہوا ہے یہ میرا پوتا ہے. جی کیا یہ وہی تو نہیں جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو؟ تو فوراً کہتا ہے یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں پوچھتا ہوں، جو کائنات کا آخری نبی ہے، اور اللہ کریم اس کو عزت بے حساب دے گا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے، پھر وہ نشانی بتاتا ہے، جی کہتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس بچے کو بخار ہے اور 2 دن تک رہے گا. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن، جی چلے 3 دن تک رہے گا. جناب عبد المطلب واپس گھر آتے ہیں تو سرکار بخار سے ہیں. اچھا ایک حدیث صرف یہ ہے، ایک حدیث صرف یہ ہے، مستدرک کی حدیث ہے یہ بھی، جی جی وہ یہ ہے کہ سرکار 2 دن دودھ نہیں پیئیں گے. جی ایک تو ہے نا بخار کی روایت، دوسری روایت کیا ہے کہ آپ 2 دن دودھ نہیں پیئیں گے. سو جو عیس نے بات کہی تھی وہ درست. اور ساتھ عیس یہ بھی کہتا ہے کہ اس بچے کا ذکر کسی سے نہ کرنا کیونکہ لوگ اس بچے سے حسد کریں گے. اور ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ نشانی یہ ہے اس بچے کے پیدا ہونے کی کہ وہ جو ستارہ خاص تھا وہ طلوع ہو گیا ہے. اچھا دیکھیں وہی بات پر ستارے کی بات ہو رہی ہے. یہ جس طرح ہم چاند دیکھتے ہیں جی رمضان میں خاص طور پہ اہتمام سے دیکھتے ہیں، عید الفطر پہ اہتمام سے دیکھتے ہیں، عید الاضحیٰ پہ اہتمام سے دیکھتے ہیں، ربیع الاول میں اہتمام سے دیکھتے ہیں. چونکہ ہماری بہت ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں ان مہینوں میں چاند سے، تو ہر بندے کو ایکسائٹمنٹ یا انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. باقی دنوں میں بھی چاند نکلتے ہیں لیکن اس کا چونکہ ہماری عام زندگی پہ اتنا افیکٹ نہیں آتا، اتنی ایکٹیویٹیز نہیں اس سے ریلیٹڈ، تو ہمیں اتنا کوئی محسوس نہیں ہوتا. جب وہ چاند دیکھتے ہیں تو ہم کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ہماری، ہم بھاگے بھاگے اندر آتے ہیں. گھر میں جو بہن بھائی والدہ بیٹی جو بھی ہو اسے کہتے ہیں آؤ آؤ تمہیں چاند دکھاؤں. پھر آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھو وہ پول کے اوپر دیکھو، وہ جو گھر کی نکر ہے نا اس سے ذرا رائٹ پہ دیکھو، وہ ذرا سا برائٹ سے تمہیں وہ ستارہ نظر آ رہا ہے، ہاں نظر آ رہا ہے، اس سے ذرا نیچے دیکھو، 4:20 پہ دیکھو گھڑی کے اعتبار سے. بالکل جی بابا نظر آ گیا، وہ خوشیاں بھی دعائیں بھی اور وہ سارا کچھ ہی. بالکل اسی طرح جن لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ ستارہ طلوع ہونے والا ہے جو اس کائنات کے آخری نبی کی ولادت کی نشانی کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام بتا کے گئے، کوئی کسی عام آدمی نے نہیں بتایا.
کسی جوتشی نے, کسی قیافہ شناس نے, کسی پیشین گوئی کرنے والے نے, کسی ملنگ نے, کسی آتے جاتے نے, یا کسی بندے کی وہ سیف زبان کہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں پورا ہو جاتا ہے. بابا گزر رہا تھا, کوئی خاتون گزر رہی تھی, کوئی بچہ تھا, وہ جو کہتا تھا وہی چیز ہو جاتی. نہیں نہیں نہیں, بالکل نہیں. اللہ کے نبی نے بتایا, بلکہ نبیوں نے بتایا. نبی میں سے رسول, رسول میں سے اولو العزم. جی بالکل جی. اور کسی ایک, چلے یہ ستارے کی بات جو ہو رہی ہے, یہ تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے نا اس بات کی. جی. ارے بھائی وہ بحیرہ, میں ابھی 2-4 نشستیں پہلے ہم بات کر چکے ہیں, جی. بحیرہ کہتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے, تمہارا رشتہ کیا ہے. ابی طالب کہتے ہیں میرا بیٹا ہے. جی. وہ کہتے ہیں نہیں, تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا, میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا. جی. وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں اسے یتیم ہونا چاہیے. جی. وہ کہتے ہیں ہاں یہ یتیم ہے, میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے. وہ اگلی بات پوچھتا ہے اس کی ڈیتھ کب ہوئی, وہ یعنی اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوا کہ اچھا یتیم ہے, یتیم ہونا چاہیے, یتیم ہے نہیں. وہ کہتے ہیں اس کے پیدا ہونے سے پہلے. کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اب یہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے بحیرہ نے کہیں علم لیا نا, کسی نے اسے, کسی الہامی کتاب نے, کسی نبی نے, کسی عالم نے, اسکالرز نے, ریسرچر نے, تاریخ دان نے اسے بتایا ہوا تھا. اس اکیلے کو نہیں بتایا ہوا تھا. جی. وہ اس کے نصیب اچھے تھے کہ وہ جو دمشق سے باہر چرچ تھا, اس میں تو بے شمار پادری یا راہب رہتے رہے, گزرتے رہے. جی. اسی انتظار میں کہ یہاں سے اس راہ گزر سے کائنات کے آخری نبی نے گزرنا ہے. جی. نصیب تھے بحیرہ کے عرش پہ پہنچے ہوئے کہ سرکار اس کو گزرے جب بحیرہ تھا. بحیرہ سے پہلے وہاں راہب کون تھا, نو بڈی نوز. بحیرہ کے بعد کون راہب تھا, نو بڈی نوز. بحیرہ اتنی بات سے امر ہو گیا کہ وہ اس وقت موجود تھا جب سرکار ختمی مرتبہ اپنے چچا کے ساتھ 9 سال کی عمر میں, جب سرکار کی عمر 9 سال تھی تو وہاں سے گزرے اور اس سے ملاقات ہوئی. بحیرہ کے بھاگ جاگ گئے. جی. تو وہ یہ تو نسبت سرکار سے جس کی جڑی. کیا مکہ میں حلیمہ سعدیہ اکیلی دودھ پلانے والی خاتون تھی, دائی تھی؟ جی. کیا مکہ میں شفا بنت عوف اور فاطمہ بنت عبداللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھی جو میڈ وائف یا یہ اس سہولت کے لیے, خدمت کے لیے خواتین کی موجود تھی؟ 10,000 کی آبادی تھی سرکار ختمی مرتبہ جب دنیا میں تشریف لائے. لیکن ان میں سے ان کو چوز کیا گیا. سو عزت تو ان کو ملنی تھی نا. کتنی باندیاں تھیں, ہر گھر میں باندیوں کی ایک لائن لگی ہوئی تھی. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات, بڑے نصیب کی بات ہے. یہ سویبا کو سویبا بنانے والا کون ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. برکہ بنت ثعلبہ, جی وہ بھی ایک باندی ہے. ام ایمن. ام ایمن, ان کو ام ایمن بنانے والا کون؟ یعنی عزت کا کمال یہ دیکھیں, سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن کے متعلق کہا کرتے تھے یہ میری ماں ہے. جی. سرکار کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ 2 ڈائمنشن ہوتی ہیں, میں استاد ہوں, میرے شاگرد بھی ہوں گے, میں کہوں یہ میرا شاگرد ہے, یہ ایک ڈائمنشن ہے. نہیں, شاگرد کے یہ میرے استاد ہے, اس کی بات کچھ اور آقا فرماتے ہیں کسی کے بارے میں اس کائنات کے سب سے بڑے انسان, انبیاء کے سردار, ختم المرسلین, وجہ تخلیق کائنات, دنیاوی اعتبار سے ایک بڑھیا جو عرب کے کلچر میں سیاہ فام ہونے کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, سرکار فخر سے کہہ رہے ہیں یہ میری ماں ہے. وہ میں پہلے بھی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تانا دیتے ہوئے سنا, اوور ہیئر کیا, جی کہ وہ کسی کی ماں کے حبشی یا کالے ہونے, سیاہ فام ہونے کی وجہ کا سے تانا دے رہے ہیں. سرکار غصے میں آ گئے, آپ نے فرمایا انف از انف, اور فخر سے کہتے ہیں محمد کو ایک گوری یا سفید ماں نے پیدا کیا اور ایک کالی ماں نے پالا, دودھ پلایا. یہ عزت و عظمت کا ریفرنس کیا ہے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ دل جوئی کا انداز کتنا پیارا ہے, کتنا خوبصورت ہے.
تو آپ کو پتہ ہے جب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وصال ہو گیا نا، تو ابو بکر بن خطاب اور ابو بکر بن ابو قحافہ جی اور عمر بن خطاب کس کے پاس جایا کرتے تھے؟ ام ایمن کے پاس. کس ریفرنس سے؟ سرکار کی ماں کے ریفرنس سے. کوئی یہ عزت پا سکتا ہے؟ اور عزت کا حوالہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ عزت وسلم. ملی کس وجہ سے؟ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگین ولادت کی بات ہو رہی ہے. عباس کا انٹریکشن تو ہو گیا نا، 3 سال کے عباس، جی اور ان کو جناب عبد المطلب دکھاتے ہیں جی اور کتنے فخر سے کہتے ہیں یہ دیکھو کتنا پیارا بھائی ہے، بھتیجا نہیں کہہ رہے. جی جی میں نا میرے چچا اللہ انہیں غریق رحمت کرے، جی آخری اپنی ایج میں بیمار، میں اس وقت MSc کر رہا تھا، تو وہ حافظ آباد میں رہتے تھے، لاہور آتے تھے اور ڈاکٹر کے پاس میں انہیں لے کے جاتا تھا. اوکے اور وہ کسی ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتے تھے کہ اجاز میرا بھتیجا ہے، سب سے کہتے تھے میرا بیٹا ہے. جی لیکن جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں یا کوئی خوش ہوتا ہے نا بڑا، تو پھر آپ کو بھانجا، بھتیجا، کزن کا بیٹا نہیں، پھر وہ اون کرتا ہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے کہا کرتے تھے میں ابن عبد المطلب ہوں. ورنہ تو وہ دادا ہے. عزت کے لیے، اس تعلق کے لیے کہ اتنا بڑا آدمی، کیونکہ والد تو ابھی بہت ینگ تھے، کچھ دنیا میں ظاہری اعتبار سے بتانے، پھیلانے، سمجھانے سے پہلے اللہ کریم کے حضور حاضر ہو گئے نا. جناب عبد المطلب کا ایک اورا اور ایک پہچان، تو سرکار بڑے فخر سے کہتے ہیں میں ابن عبد المطلب ہوں. جی تو جناب عبد المطلب بھی اتنے ہی پیار سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو کتنا پیارا بھائی ہے تمہارا، جی بھتیجا نہیں کہہ رہے. جی اب ایک کمال اور ہے، جی آپ کو یاد ہے جب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا رشتہ لینے جناب عبد المطلب جاتے ہیں جی جی یثرب، وہب بن عبد مناف کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. جی وہیب بن عبد مناف چچا، جی یہ تایا ہماری زبان میں، عرب چونکہ چچا کے لفظ استعمال جی کرتے ہیں، تایا کے لیے بھی جی چچا کے لیے بھی. ہمارے ہاں چھوٹے ہوں تو چچا کہتے ہیں، بڑے ہوں تو تایا کہتے ہیں، وہ سب کو چچا کہتے ہیں. تو چچا کہتے ہیں کہ میری اپنی بیٹی اس عمر میں ہے کہ میں اسے نکاح کے لیے دیکھ رہا ہوں. تو جناب عبد المطلب پرپوز کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آمنہ کا نکاح کر دیتے ہیں عبداللہ کے ساتھ، اور حالہ بنت وہیب جی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. جی وہ راضی ہو جاتے ہیں. عرب میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی جی کہ دونوں کا عمر میں فرق، یا پہلی شادی یا چوتھی شادی جی یا پانچویں شادی، ان کے ہاں کلچر کچھ اور ہے. جی تو جناب حالہ سے شادی ہو جاتی ہے. جناب حالہ کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے حضرت انہی دنوں. جی اور وہ اس بیٹے میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دوستی ہے، ساری زندگی بڑی دوستی رہی. ایک تو انہوں نے یہ رضائی بھائی بھی تھے، دوسرے ایک ہی ایج کے تھے، تو ایک ایج میں دوستی ہونا ذرا شوق اور معاملات اور عادات بھی ملتی جلتی تھی. حمزہ بڑے وجیح تھے، ٹال، ہینڈسم، اور بڑے روب والے تھے، بڑی اچیومنٹ والے تھے. شکار میں وہ بھی بڑے ایکسل کرتے تھے، سرکار بھی. تو کسی نے نا بعد کے زمانے میں جی جناب حمزہ سے پوچھا، اور یہ وہ زمانہ ہے جب ان کا رشتہ نبی اور امتی کا بن گیا ہوا ہے. جی چچا اور بھتیجا اور چچا تو ہے ہی ہے نا. جی جی سرکار ختمی مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور چچا ہیں حمزہ بن عبد المطلب. سو چچا اور بھتیجے کا ریلیشن تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اب وہ ایمان بھی لے 5 ہجری کے بعد کی بات ہے، 5 ہجری میں ایمان لے ہیں تو رشتہ ہی بدل گیا. جناب حمزہ کہتے ہیں کہ میری بڑی دوستی تھی، بٹ اصل رشتہ اس دن بنا جب وہ نبی تھے اور میں ان کا امتی تھا. تو ان سے اس زمانے کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی دونوں سب کو پتہ ہے ایک جیسے ہیں. تو حمزہ بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں، جی اور اس جواب میں محبت بھی ہے، اس جواب میں ادب بھی ہے، اس میں تعلق بھی ہے، اور اس میں حوالہ بھی ہے کہ حمزہ کی پہچان محمد ابن عبداللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جی اور کچھ نہیں. جی تو حمزہ سے پوچھا کہ آپ دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ حمزہ جواب دیتے ہیں بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، میں 6 دن پہلے پیدا ہو گیا.
جی اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں، اگر میں آج کی بات کروں تو میں بڑے فخر سے کہوں گا میں بڑا ہوں جی، یہ چھوٹا ہے، نہیں نہیں نہیں، انہوں نے ادب، محبت اور تعلق کی وہ رمز سمجھائی ہے کہ اگر کوئی محبت والا ہے نا تو اسے ساری بات سمجھ میں آ جو جائے گی۔ محبت والا بھی ہے اور ادب والا بھی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا، ادب، جی تعلق، محبت، تینوں چیزیں انہوں نے اس میں کور کر دی کہ بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، جی پیدا میں 6 دن پہلے ہو گیا، جی. یعنی یہ ان 6 دنوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے تو میں جب کبھی امیجن کرتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ، تو ایک تو وہ بچپن نظر آتا ہے کہ جب اکٹھے ایک صحن میں کھیلا کرتے ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ رضائی بھائی بھی ہیں. پھر مجھے وہ منظر نہیں بھولتا شہادت والا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شہادت سے کتنی تکلیف پہنچی تھی، اور فرماتے تھے کہ کوئی ہے جو حمزہ کو روئے، حمزہ کو رونے والا کوئی ہے. اور کمال اور یہ دیکھیں، کتنی تکلیف تھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کی ان شہادت. کو ڈی فیس کیا گیا، جناب حمزہ کا ناک، کان کاٹ لیے گئے، ان کا جسم پیٹ چاک کر کے جگر نکالا گیا، جی جتنی زیادتی ہے، جتنی بے حرمتی کی جا سکتی تھی کی. اور سرکار کا ظرف دیکھیں، مکہ فتح ہوتا ہے جی، واشی جس نے وہ جی نیزہ مار کے حربہ جسے کہتے ہیں جی. شہید کیا تھا، اسے بھی معاف کر دیا. اور ہندا کو بھی کر دیا. جس نے کلیجہ چبانے کی کوشش، اس نے ناک کان کاٹ کے اپنے گلے میں ہار بنایا تھا اور ناچتی ہوئی فتح کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئی تھی. معاف کر دیا، صرف معاف نہیں کیا، بغیر کچھ کہے معاف کر دیا. یعنی معاف کرنے کے بھی 2 لیول ہے نا، ایک ہے کہ میں اپنے دل کی بڑاس نکالوں اور پھر کہوں جاؤ اسی میں ہندا تمہیں اور سزا نہیں ابو دیتا. سفیان کے گھر کو پناہ گاہ بھی بنا جی دیا، جی جی. دارالامن بھی بنا اچھا دیا. وہ اس کی ڈائمنشن کچھ اور ہے، جی جب ہم وہاں جی جائیں گے جی 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 گھر بنانے کی. ہندا کو باتیں نہیں سنائی، جی. برا بلا نہیں کہا، معاف کر دیا. یہ کردار، یہ ظرف محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہو نہیں سکتا، کسی کا نہیں ہو سکتا. ہو نہیں جی. سکتا. اعجاز صاحب، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے 5 نام ہیں: محمد، احمد، ماہی، حاشر اور عاقب. میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3532. اور قرآن پاک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قرآن مجید میں محمد جو ہے یہ نام 4 مرتبہ آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام احمد ہے یہ قرآن پاک میں 1 مرتبہ آیا ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، والدہ اور دادا دادی کے ساتھ نانا نانی کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب کا نام سب جانتے ہیں، عبداللہ بن عبد المطلب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمینہ بنت وہب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب بن ہاشم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف ہے، جبکہ نانی کا نام ہے برہ بنت عبد العزیٰ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد کے زمانے میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی خوشخبری اور اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے موقع پر دیکھا تھا. تو اعجاز صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 7 دن کے ہو گئے ہیں تو ایک بڑا خوبصورت منظر ہے، ایک ایونٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی نام آپ نے جی سرکار کا، والدہ، دادا دادی، نانا نانی، جی یہ ہم سب کو زبانی یاد ہونے چاہیے. جی نہ تو بہت لمبے ہیں، نہ بہت مشکل ہیں، نہ تعداد میں زیادہ ہے کہ آپ کے اتنا یاد کیسے رکھا جائے. جی تو یہ ایک سعادت اور عزت کا ہمارے لیے باعث ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے بات کی 7 دن کے ہو گئے، جی ہمیں ولادت کے متعلق باتیں کر لی، جی اس وقت کے واقعات اور معاملات کی بات کر لی، اہل علم کی بات کر لی، جی یہودی راہب یا علم رکھنے والے ان کی متعلق بات کر لی، عیس یا عیسو جو راہب تھا اس کی بات کر لی، یوسف کی بات کر لی،
حسان بن ثابت کی بات کر لی. اب جب 7 دن کے سرکار ہوتے ہیں نا تو عرب کے رواج کے مطابق جی جی سر کے بال اتروائے جاتے ہیں. جی جی تو جناب عبد المطلب حجام کو، نائی کو، باربر کو بلاتے ہیں جی اور سرکار کے سر سے بال اترواتے ہیں. جی اب ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا قیمتی جی بچہ ہے، یہ کون ہے، تو وہ ان بالوں کے برابر سونا صدقہ کرتے ہیں، بالوں کے وزن کے برابر. بالوں کے وزن کے برابر. جی. یعنی جتنے بال بھی اترے ہیں جی سر سے ان کو سونے کے برابر، یعنی سب سے مہنگی دھات یا سب سے مہنگا جی جی اس زمانے میں عرب میں سونا ہے، گولڈ، اس کے برابر تول کے صدقہ کرتے ہیں. یہ آج بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ 7ویں دن عقیقہ کرتے ہیں، 7ویں دن نام رکھتے ہیں، 7ویں دن بال اترواتے ہیں. اور جو قریبی کچھ رشتہ دار ہیں ان کو بلایا جاتا ہے. اور حضرت عبد المطلب نے بھی یہ کیا کہ انہوں نے ضیافت بھی کی ہے لوگوں کی. یہ کام سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن، جنہیں عام زبان میں امام حسن ہم کہتے ہیں، جی حسن بن علی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اور علی ابن ابی طالب کے بیٹے، بڑے بیٹے حسن کے پیدا ہونے پہ سرکار نے یہ چیزیں اسٹیبلش کی. 7ویں دن نام رکھا گیا، 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، 7ویں دن بال اتروا کے جو بھی چاندی یا سونا اس کے بدلے میں صدقہ کیا ہوگا. یہ سنت، اس سے سرکار کی سنت اسٹیبلش ہوئی. عرب کا رواج بھی یہی تھا. جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کے بال اتروائے، صدقہ کیا اور اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، قبیلے کے لوگوں کو ایک بڑی ضیافت دی. کھانے بنے، لوگ اکٹھے ہوئے، تو سب کو اشتیاق ہے کہ بچے کا نام کیا رکھا گیا. تو وہ پوچھتے ہیں کہ قریش کے سردار نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے. اچھا، یہ آج بھی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جب آپ کو کوئی عزیز، دوست، تعلق والا بتاتا ہے کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو آپ مبارک دینے کے بعد اگلا سوال پوچھتے ہیں اچھا اس کا نام کیا رکھا ہے. ایک تو آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نام پتا ہو، آئندہ آپ نام سے پکارے، نام سے پوچھیں. دوسری ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اور پنجابی کلچر میں تو نام رکھنا ایک بہت بڑا جوئے شیر لانے والی بات ہے. پھپھی چاہتی ہے میری مرضی کا نام رکھے، خالہ چاہتی ہے میری مرضی کا نام ہو، نانا نانی اپنی جگہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی مرضی ہو، دادا دادی سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے. اگر تو یہ کہیں ایمیکیبلی سیٹل ہو جائے تو بڑی پرچیاں ڈالنی پڑتی ہیں. جی پرچیاں ڈالنی پڑتی ہیں، یا یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ نانا نانی ساری زندگی اس بچے کو کسی اور نام سے بلا رہے ہیں، ایسا بھی ہے، اور باقی سارا خاندان ان کو کسی اور نام سے، یا پھر 2-3 نام بھی رکھے جاتے ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے، شاید میں اپنے ابا جی کو یاد کرنا پسند کرتی ہوں، تو اس وجہ سے جیسے میرے ابا جی کافی ریلیجیس تھے اور ماشاءاللہ بہت اسلامک ہسٹری کا نالج رکھتے تھے. تو حضرت صفورہ سے انہیں بڑی محبت تھی. تو وہ جیسے ہمارے گھر کی فیملی کی بھائیوں میں سے پہلی بچی جو آئی ہے تو اس کا نام انہوں نے صفورہ رکھا اور ساری زندگی اس بچی کو صفورہ کہہ کے ہی پکارتے رہے. بالکل ہی. تو یہ بڑا ہمارے کلچر میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وائف کا نام تھا، جی جناب شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی، جی یہ باعث نزاع بن جاتا ہے. ہمارے یہاں ایسا ہونا نہیں چاہیے. جی اگر مجھے میری ذاتی اپروچ پوچھیں تو یہ اس ماں کا حق ہے جی جس نے یہ ساری تکلیف اٹھائی ہے کہ اس بچے کا نام رکھے. اچھا چلیں، ماں باپ دونوں کیونکہ ایک ہی فیملی، ایک ہی انسٹیٹیوشن، ایک ہی مسئلہ ہے، جہاں تک بھی میں سمجھتا ہوں میاں بیوی اگر آپس میں کوئی بھی کسی شوق سے، خواہش سے نام رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. اس کے بعد ہم جو دادا دادی یا نانا نانی کو دیتے ہیں یہ ان کی عزت کے لیے، بالکل ایسا کہ آپ ہمارے بڑے، آپ نام رکھ دیں. میرے والد نے کیا کیا، جب میری بڑی بیٹی پیدا ہوئی نا تو ابا جی سے کہا گیا کہ ابا جی نام رکھ دیں. ہماری خواہش تھی کہ ہم منائل نام رکھیں. منائل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ، منائل اعجاز اس کا نام رکھنا چاہتے تھے. تو ابا جی کو کہا، ابا جی نے کہا کہ پہلے بیٹے یا بیٹی کا نام رکھنا نا ننیال کا حق ہے. تو تمہاری مدر ان لا ان بچوں کی نانی بیٹھی ہیں، جو پسند کرتی ہے نا رکھ دیں.
اچھا خالہ کو یعنی میری مرزی اللہ انہیں غریق رحمت کرے, انہیں پتا تھا ہمیں کیا پسند ہے, انہوں نے وہی رکھ اور دیا. کیا بنایا جاتے تھے, تو بڑی ایمیکیبلی ہے. جی جی تو میں یہ سمجھ اچھا میں اپنے گھر کی یا ارد گرد کی مثالیں صرف اس لیے دیتا ہوں کہ سولوشن ڈھونڈے جا سکتے ہیں. جی سولوشن ہی ڈھونڈنا کمال ہے. جی اس کو باعث نزاع بنانا, ضد بنا لینا, یا خوشی کو ایک پریشانی میں کنورٹ کر لینا, جی کوئی کمال نہیں, کوئی کمال نہیں. سو انہوں نے پوچھا سردار نے, مکہ کے سردار نے, مکہ میں جناب عبد المطلب واز ناٹ دی لیڈر یا سردار آف قریش اونلی, he was much higher than that. جی He was considered as father of the nation, father of the valley, یا اس پورے علاقے میں سب سے معزز, سب سے اہم فادر لائک فگر جناب عبد المطلب تھے. جناب عبد المطلب چونکہ سردار تھے اور اس وقت وہی ساری دنیا تھی, ان کے لیے تو مکہ ہی ساری دنیا ہوتی تھی نا. تو بڑی انہوں نے خیال سے پوچھا کہ مکہ کے سردار نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ جی تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں محمد. بڑے حیران ہوتے, پہلی یہ نام سنا نہیں ہوا جی, عربی تو وہ جانتے ہیں, جی یعنی ان کے لیے اس نام کا مطلب مسئلہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ نام کبھی سنا نہیں ہے, چونکہ یہ دیکھا نام نہیں, سنا نہیں تھا. کبھی رکھا نہیں گیا تھا اور کسی کو. ہر خاندان میں نام رکھنے کا کوئی نہ کوئی رواج, طریقہ, نومنکلیچر یا وہ رائمز ہوتی ہیں. جی حسن, احسن, محسن, اس طرح کے نام ایک گھر میں چل رہے, ماجد, واجد, عاطف, زاہد, ساجد, کسی زمانے میں تو چلتے ہی ہم قافیہ نام تھے جی نا. ایسے ہی نام چلتے تھے. سو اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ ہر خاندان میں نام رکھنے کا کوئی نہ کوئی زاویہ, طریقہ, ریزن تھی. تو ان کے لیے بڑی حیرانی تھی. انہوں نے کہا آپ نے یہ نام اتنا مختلف کیوں رکھا جی اپنے خاندان کے باقی بیٹوں, پوتوں, باقی لوگوں کے نام سے؟ تو جناب عبد المطلب بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں جی مجھے یقین ہے جی کہ میرے بھتیجے کی ساری دنیا میں تعریف کی جائے گی, ساری کائنات میں تعریف کی جائے گی, تو اسی لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا, یعنی تعریف کیا جانے والا, جی پریز وردی. محمد کا مطلب کیا ہے؟ پریز وردی. تو اب دیکھیں نا, یہ سارا کچھ ڈیوائن پلان ہے, جی یہ ڈیوائن پلان ہے. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کریم نے ایک آرڈینری سسٹم تھا, اس آرڈینری سسٹم میں ایک آرڈینری گھر تھا, اس آرڈینری گھر میں ایک آرڈینری بچہ پیدا ہوا, اس کا ایک آرڈینری سے نام رکھ دیا گیا, اور پھر سم ہاؤ وہ بائی ورچو آف لک یا چانس اوپر آ گیا. نہیں نہیں نہیں, جی جی یہ کائنات پوری طرح ڈیزائن کی گئی ہے, کی جا رہی ہے ان کے لیے. یہاں پہ نا ایک سوال جی پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست نے پوچھا, جی وہ سے لنکڈ ہے. وہ کہتے ہیں آپ سیرت پوڈ کاسٹ میں ایک طرف کہتے ہیں کہ گورے کو کالے پر, ہاں ہاں کالے کو گورے پر, آقا کو غلام پر, غلام کو آقا پر, اجمی کو عربی پر, عربی کو اجمی پر, کوئی فضیلت نہیں. جی دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا خاندان, اور وہ تو خوشبو تھی اس میں, اور اس میں تو ظرف تھا, اور وہ تو چنے ہوئے لوگ تھے. تو ہاؤ ڈو یو کوئنسائڈ دیز تھنگس؟ بڑا خوبصورت سوال ہے اور بڑا انٹیلیجنٹ سوال ہے. انٹیلیجنٹ سوال ہے ایکچولی. ہاں جی اب اس کا جواب کیا ہے؟ جی جب تو آنی ہے نا میرٹ, معاملات کا, ایویلویشن کا, اعمال کا, تو میرٹ چلنا ہے. نہ گورا کالا, نہ کالا گورا, نہ آقا نہ غلام, سب برابر ہے. انسانی حقوق میں بھی برابر ہے, اللہ کے حضور جھکتے ہوئے بھی برابر ہے. وہ جو اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہوا ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز, اور بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. بندہ و صاحب و محتاج و غنی, بندہ اور صاحب کا ایک کمپیریزن بتا دیا, محتاج اور غنی کا ایک بتا دیا, ایک لینے والا ایک دینے والا. جی بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یعنی آپ اس دین کی مساوات کی میرٹ کی خوبصورتی دیکھیں. آپ کا ملازم آپ کے برابر کھڑا ہوتا ہے, آپ سے آگے کھڑا ہوتا ہے جی. ایک کمزور جس کی آپ مدد کر رہے ہیں اللہ کے لیے, وہ آپ سے آگے کھڑا ہے تو کھڑا ہے, وہ آپ کے برابر کھڑا ہے تو کھڑا ہے. کسی کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں پہلی صف میں پہلے آیا تھا, پہلی صف میں جگہ تھی, میں بیٹھ گیا ہوں تو مجھے اٹھا کے نکال دیا جائے گا باہر, چلو تمہاری حیثیت نہیں ہے. یہ اس دین کا کمال ہے. سو میرٹ تو یہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اگر اللہ نے میرے باپ دادا میں خوش شکلی
بنایا ہے تو وہ جینز چل رہی ہیں نا. جی اگر میرے دادا میں پردادا میں ظرف تھا اور اس کی رمق یا اس کی لیگیسی اس خاندان میں چلی آ رہی ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے نا. ہاں میرا جتنا مرضی ظرف ہو، میں جتنا مرضی خوبصورت ہوں، میں جتنا مرضی ذہین ہوں، میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کا حکم نہیں مانتا، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں فراڈ کرتا ہوں، لوگوں کا حق مارتا ہوں، تو یہ تعلق، یہ رشتہ، یہ کمال مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. بالکل جی بالکل. جی مجھے یہ نسبت، یہ عزت فائدہ تب دے گی جب میں یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں. پھر میں خوش شکل بھی ہوں، پھر میں خوش مزاج بھی ہوں، پھر ظرف بھی ہوں، پھر یہ میرے مالک کے مجھ پہ عطا ہے یا ہم سب پہ عطا ہے کہ اس نے ایک خوبی مجھ میں تھوڑی زیادہ رکھ دی جی. باقیوں کی نسبت. سو مالک کا دیکھیں، وہ شیر خدا علی کرم اللہ وجہ سے منسوب قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ فرش پہ سونے والے جی جی اور مخمل کے بیڈ پہ سونے والے دونوں ایک ہی طرح کے خواب دیکھتے ہیں. جی جی خواب دیکھنے میں آزادی ہے. ایک ہی طرح کے خواب دیکھنے سے مراد ویژن کا یا ایکسپوجر کا فرق تو ہوتا ہی ہے نا. تو مجھے اللہ کی مساوات پہ یقین آ گیا. پھر آپ قبر دیکھیں، قبر کے اندر سے اتار دیا جاتا ہے تو وہ شہزادہ تھا، بادشاہ تھا، چودھری تھا، کمزور تھا، غریب تھا، برابر ہو گیا. سوال بھی ان سے وہی پوچھے جانے ہیں، جواب بھی ان کے وہی ہونے چاہیے. اگر انہوں نے نیکی کی ہے تو ان کو اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہے، اور اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو ان کو اس کی سزا بھی اتنی ہے. سو میرٹ پرویل کرے گا، میرٹ از دیئر. ہاں وہ جو ہم خوبیوں کی بات کرتے ہیں کہ سرکار کی لائنیج میں وہ نور، وہ خوبی، وہ خوشبو چلی آ رہی تھی، یہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے. ابو لہب بھی اسی خاندان سے تھا. جی بالکل بالکل. میرٹ کچھ اور ہے. جو کمال جناب حمزہ کو نصیب ہوا، جو جناب عباس کو نصیب ہوا، جو جناب عبداللہ کو نصیب ہوا، جو جناب عبد المطلب کو، ہاشم کو، عبد المناف کو، قصی کو، کلاب کو، وہ انہیں کو نصیب اصل ہوا. میں جو وہ جو خوشبو ہے یا وہ جو پاکیزگی ہے یا جس کو ہم کیریکٹر کہتے ہیں، وہ ہے اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا نام جی ہے جی نا. جی جو اللہ کا فرما بردار ہے تو بس اس میں پھر سارے کمال نظر آتے اللہ ہیں نے نا. اپنے کرائٹیریا پہ ایجاد کرنا بس ہے، یہی گورا چیز تھا ہے، یا کالا. جی اصل بات ہی سو یہ ہے. آج کے لیے یہی. اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آگے چلیں گے. اور وہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ وقت گزرا ہے اور ان کو جو مقام اور خوش بختی ملی ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.